बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमारा आज तीसरा सबक है जिसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ चुके हैं। सबक का उन्वान है रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपने इस सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ना है, यानी सबक नंबर 3.3। तीसरे सबक को आज हम तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। सबक के आगाज से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम कौन सा है। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी नज़्म, कहानी, वाक़यात, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें। अब इसकी नौइयत ज़बानी अंदाज में भी हो सकती है और तहरीरी अंदाज में भी। प्यारे बच्चों, सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस आदमी को पसंद नहीं करता जो मैला कुचैला और परेशान हाल हो। यानी अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी हो, उसको इस काबिल बनाया हो कि वो अपने हाल को, अपने हुलिये को दुरुस्त बेहतरीन रख सके, और वो फिर भी ऐसे मैला कुचैला उजड़ा हुआ रहे, तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पास मुख्तसर वसाइल है तो उन वसाइल के अंदर रहते हुए जो कुछ मुहैया है, जो कुछ दस्तयाब है, मुयस्सर है, आप उसको भी साफ अंदाज में, अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पहने, ओढ़ें, खाएं, और जिंदगी को ऐसे गुजारें कि उसमें अगर कहीं पे खुदा न खास्ता कोई कमी है तो वो महसूस ना हो, बल्कि जो चीजें हम उन्हीं से फायदा उठाएं। यही हमारी असल इम्तहान है और यही हमारे दीन की तालीमात है। पहले हम करेंगे दोहराई, और दोहराई हम करेंगे उन जुमलों की जो जमाने के लिहाज से हमने कल पढ़े। आपके पास जमाने की किस्म को पहचानने के लिए कुछ जुमले दिए गए हैं, आपने इन जुमलों को पहचानना है और इनको बाकी दो हालतों में तब्दील करना है। जैसे सबसे पहला जुमला है आपके पास, वो हर एक से खंदा पेशानी से मिलते हैं। दूसरा जुमला है सब लोग परेशान थे। और तीसरा जुमला है तमाम मखलूकात के साथ अच्छाई का बर्ताव करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मुअल्लिमा की मदद और उनकी रहनुमाई से इन जुमलों की दोहराई कीजिए। यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने सबक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहला निस्फ हिस्सा, उसकी बुलंद खानी करनी है। ठीक है, सबक जो है उसका मतन निस्बतन तवील है, कदरे तवील है, तो आज हम उसको एक हिस्से में पढ़ेंगे ताकि आप उसकी अच्छे से तफहीम कर सकें। अपने सबक के बाकायदा आगाज से पहले आप इसके खास अल्फाज देख लीजिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उर्दू की दरसी किताब को खोलें, अपने सामने अपनी मेज़ पर रखें। खास अल्फाज वो अल्फाज हैं जो आपने अपने सबक की पढ़ाई के दौरान में बार बार पढ़ने हैं, या शायद एक से ज़्यादा बार पढ़ेंगे, तो इसलिए उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और उनका अदा करने का बेहतरीन अंदाज आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला लफ्ज़ है मुअज़्ज़िज़। सबसे पहला लफ्ज़ आपकी किताब में खास अल्फाज की झैल में जो दिया गया वो है मुअज़्ज़िज़। उसके बाद है तंग दिल। अगला लफ्ज़ है तंग दिल। खंदा पेशानी। तीसरा लफ्ज़ है खंदा पेशानी। सरकशी। फिर है आपके पास सरकशी। मिल्कियत। इस लफ्ज़ की अदाई हमेशा से मिल्कियत यानी जेर के साथ की जाती है, ये लफ्ज़ है मिल्कियत। और फिर है बासपुर्स। अगला लफ्ज़ है बासपुर्स। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक के जो पहला हिस्सा है या वो निस्फ हिस्सा जिसको आज हम पढ़ेंगे, उसकी पढ़ाई करने से पहले आप अपनी किताबें खोलें, मैं पढ़ती जाऊंगी और आपने उसको साथ साथ गौर से सुनना है, ताकि अगर किसी लफ्ज़ को पढ़ते हुए, अदा करते हुए उसके तलफ़्फ़ुज़ से आप ना वाकिफ़ हैं, आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो आपको उसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मालूम हो जाए। आज से तकरीबन 1400 साल कबल अरब के तपते झुलसते वसी सहराओं में एक चांद चमका, जिसकी जगमगाहट के हिसार में आज ये पूरी कायनात है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107। तर्जुमा इसका, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान मजीद की इस आयत करीमा से हमें पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो कामिल इंसान हैं जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम मखलूकात के लिए रहमत का बायस हैं।
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش میں بنو ہاشم سے تھا، یعنی قبیلہ قریش میں مزید آگے جیسے آپ تقسیم کریں تو ان میں بنو ہاشم سے تھا، جو عرب میں سب سے معزز مانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں بروز پیر صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج اور دھیمی طبیعت کے مالک تھے، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب اسے نہ مانا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکہ کا ایک اور شہر ہے جس کا نام طائف ہے، یہ سعودی عربیہ کا ایک اور شہر ہے جس کا نام طائف ہے، کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ طائف مکہ سے کچھ دور ایک وادی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، یعنی وادی ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے آبادی کی جہاں پہ ارد گرد پہاڑ موجود ہوں اور درمیان میں یہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں کے لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ تنگ دل اور ظالم نکلے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی۔ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے تو مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ نے آج کے سبق میں پڑھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، ان کی پیدائش اور ان کا ابتدائی زمانہ، کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اس وقت لوگوں کا کیا رد عمل تھا، کیا رویہ تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں، سراپا محبت ہیں۔ اتنی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ کبھی نا امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے آپ کو اس قدر تکالیف پہنچائی کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے تک خون سے بھر گئے، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ جس وقت فرشتے نے آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو بھی کہا کہ میں نا امید نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ کے پیغام پر عمل کریں گی، اس پر ایمان لائیں گی۔ آپ سوچیں کہ ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہمارا ایمان اور ہماری برداشت کا درجہ کیا ہے کہ ہمیں اگر ذرا سی تکلیف ہو، ہمیں اگر کسی کی بات ذرا سی ناگوار گزرے یا ہمیں چھوٹی سی چوٹ لگے کسی اور کی وجہ سے تو ہم اس کے ساتھ لڑنے پر، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیمات ملتی ہیں؟ پیارے بچوں، اس طرح کے واقعات، ایسی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں ضرور سوچا کریں، کیونکہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے۔ آپ نے اب کرنی ہے ایک انفرادی سرگرمی۔ انفرادی سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ سے درج ذیل سوالات زبانی پوچھیں گے۔ اس ذیل میں آپ کی کتاب کا سوال نمبر 1 شامل ہے، جس کے وہ تینوں حصے شامل کیے گئے جو آپ کے آج کے سبق سے متعلق ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا سبق ہم نے آج پڑھا ہے اس کی آپ نے باری باری ابھی ویڈیو کو روک کر مثالی بلند خوانی بھی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، انفرادی سرگرمی اور سبق کی پڑھائی آپ نے کر لی ہوگی۔ گروہی سرگرمیاں آج آپ کے پاس ایک سے زیادہ ہیں جن کو آپ نے ابھی گروہ میں تقسیم ہو جانا ہے اور ان تمام سرگرمیوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی گروہ کی صورت میں کرنا ہے۔ پہلی سرگرمی آپ کے پاس کہ 3 گروہوں میں کام کریں، ہر گروہ کے ذمے ایک سرگرمی۔ اب سرگرمی کس طرح سے ہوگی؟ پہلی سرگرمی ہے کہ برقی میڈیا کی مدد سے سعودی عرب کے نقشے میں طائف کی وادی کی نشاندہی کریں۔ چونکہ آج ہم نے وادی طائف کا ذکر پڑا تو آپ نے برقی میڈیا سے بہتر ہے اس کے لیے، اس سرگرمی کو کرنے کے لیے کہ آپ اپنی معلمہ کے ساتھ کمپیوٹر لیب چلے جائیں، ورنہ ان کے موبائل فون سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ پہلا گروہ یہ کام کرے گا
دوسرا گروہ جو ہے وہ کرے گا کہ موجودہ طائف کی آب و ہوا، اس کی آبادی اور اس کی زرعی پیداوار کے نام لکھنے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو تصاویر بھی لگائیں۔ تصاویر ابھی یہ ممکن نہیں ہے چونکہ آپ کے لیے لگانا، تو اس کا یہ والا حصہ تصاویر والا اس کو آپ گھر سے کر کے لا سکتے ہیں کہ آپ گھر جا کے وادی طائف کی جن چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ان کی تصاویر اکٹھی کریں اور لگا کے لائیں۔ اور تیسرا گروہ جو سرگرمی کرے گا وہ یہ ہے کہ طائف کے نقشے پر اس باغ کے مقام کی نشاندہی کریں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی ہونے کے بعد آرام فرمایا تھا۔ یہ وہ 3 سرگرمیاں ہیں جن کو آپ 3 گروہوں کی صورت میں کریں گے۔ ہر گروہ علیحدہ سے سرگرمی کرے گا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس معلومات کا ایک وسیع خزانہ جو ہے وہ موجود ہو جائے گا، وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور ان سرگرمیوں کو کیجیے۔ یقیناً ہر گروہ نے اپنی اپنی سرگرمی کو بخوبی سر انجام دے لیا ہوگا۔ اب ہم کریں گے مشق، اور مشق میں آپ کے پاس سوال نمبر 2 شامل ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ آپ کے پاس اس کے 5 اجزاء موجود ہیں، آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ میں آپ کے پاس سب سے پہلا سوال ہے کہ آج آپ نے سبق کا جو حصہ پڑھا اسے مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں۔ پہلا سوال ہے نبی دنیا میں کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ دوسرا حصہ ہے تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہونے سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال طائف کہاں واقع ہے؟ ابھی آپ نے اپنی گروہی سرگرمی کرتے ہوئے بھی اس کے بارے میں جانا، معلومات اکٹھی کی، تو یقیناً یہ بھی آپ کر لیں گے۔ وہاں کے لوگ کیسے نکلے، یعنی طائف کے لوگ کیسے تھے؟ طائف کتنے پہاڑوں کے بیچ واقع اور فرشتہ کیا کہنے آیا تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ اہم نکات ہیں جو آپ نے آج پڑھے اور آج سیکھے، اور ان کا آپ نے ان کو ورک شیٹ میں مکمل بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ گھر کے کام کی ذیل میں جو آپ نے کر کے لانا ہے وہ ہے سوال نمبر 3 کے وہ اجزاء جو آج آپ نے آج کے سبق سے متعلقہ پڑھے، یعنی دیے گئے سوالات کے جوابات خوش خط لکھیں۔ سوال نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کیوں تشریف لے گئے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کے سلوک کے بدلے میں کیا کیا؟ ہم اس کو سمجھ چکے ہیں، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ان سوالات کا جواب لکھنے میں یقیناً آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ گھر جا کے اس کام کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔